रूहानी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उदऊनी अस्तजिब लकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़ार बार बशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब हनोज़ रामत गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी दुआएं प्रोग्राम में आपका मेज़बान सैयद काज़िम शर्फी आप तमाम का इस्तक़बाल करता है। नाज़रीन, कई औक़ात हम देखते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो हमारे कारोबार हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सा मुनाफा हो जाता है, लेकिन अचानक खर्चा भी हो जाता है। हम समझते हैं कि हम जो माल हासिल किए हैं, जो मुनाफा हुआ है, इससे काफ़ी काम निकल जाएंगे, लेकिन अचानक से वो पैसा किसी दूसरे काम में चला जाता है। बरकतें नहीं रहती। हम ये सोचते हैं किस वजह से बरकतें नहीं रहती, हम परेशान हो जाते हैं। बरकतों के हुसूल के लिए क्या किया जाए? क्या अमाल थे हमारे, हम ये नहीं सोचते। ये बरकतें क्यों नहीं हैं हमारे साथ? हमारे माल में बरकत क्यों नहीं है? हमारी औलाद में बरकत क्यों नहीं है? और दीगर जो हमारे मामलात हैं उनमें बरकतें नहीं हैं। क्यों नहीं है ये नहीं सोचते हम। बस हम समझते हैं कि बरकत नहीं है, इसके लिए ऐसे तरीक़े अपना लेते हैं जो हमारे लिए गैर ज़रूरी होते हैं। हुसूल बरकत किस तरह हो, कैसे हासिल किया जाए बरकत को? बरकतें किस वजह से रुकी हुई हैं, उसके असबाब क्या हैं, उसका सद्देबाब कैसे किया जाए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुसूल बरकत के लिए क्या दुआएं हैं, क्या तरीक़े हैं, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रतुल अल्लामा प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़िबला। मौलाना, प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। बहुत ही अहम गुफ्तगू की तरफ हम हैं इस वक्त, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत से वो लोग हैं जो आमाल उनके नहीं होते, लेकिन बरकतें नहीं रहती, इसकी शिकायत रहती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके तरीक़े ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मुनाफा ज़्यादा भी हो, बरकत नहीं होती। और कुछ वो लोग हैं जो आमाल भी अच्छे हैं उनके साथ, और लोगों के साथ सलूक अच्छा है, सब कुछ होने के बाद उनके पास बरकत नहीं है। तो इसके हासिल करने के लिए बरकतों का हुसूल कैसे हो और इसका सद्देबाब जो इनके साथ हो रहा है मामला, कैसे किया जाए, क्या तरीक़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्ना अहलुल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, सूरह आराफ की ये आयत नंबर 96 है, जिसमें इरशाद बारी है कि अल्लाह ताला का क़ानून है कि अगर लोग चाहते हैं कि उन पर बरकत वाली बारिशें नाजिल हो, बरकत वाले गल्ले ज़मीन से निकले और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, तो उसका राज क्या है? रब ताला फरमाता है वलौ अन्ना अहलुल क़ुरा, अगर बस्तियाँ वाले यानी बस्तियों में रहने वाले, अगर ये लोग आमनु ईमान लाकर वत्तक़ौ नेक आमाल करते रहते, तो लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम उन पर आसमानों से बरकत वाली बारिश नाजिल करते और ज़मीन से उनके लिए बरकत वाले गल्ले निकालते। लेकिन होता क्या कि जब ये लोग जब ये लोग कज़्ज़बू, जब वो झुटलाए, तो फ़अख़ज़नाहुम, हमने पकड़ा, बिमा कानू यक्सिबून, जो उनके वो आमाल थे, बुरे आमाल थे, अल्लाह ताला उनकी वजह से उन पर पकड़ लिया। यानी जो बरकतें हम उनके लिए उतारी थी आसमान से और जो बरकतें हम निकाल रहे थे ज़मीन से, उनके गुनाहों की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला उनकी बरकतों को न सिर्फ ख़त्म कर दिया
بلکہ ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ قحط آیا، فلاں جگہ طوفان آیا، کہ زلزلہ آیا، تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا موسم کا دخل ہے؟ ظاہر میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹالرجی ڈپارٹمنٹ والے بولتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے یا ایسا ہو رہا ہے، آج یہ موسم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی پتا جھاڑ سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، تو کہیں اگر قحط آ رہا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں جو ہے طوفان ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، ہر چیز کے خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ تو پھر کمی کیوں ہو رہی؟ ہم قحط کا شکار کیوں ہوتے؟ ہم تنگ دستی کا شکار کیوں ہوتے؟ افلاس ہمارے پاس کیوں آتا؟ ہم پریشان کیوں ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال۔ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں گے۔ تو سورہ اعراف کی اس آیت میں بہت بڑا میسیج ہے کہ اگر لوگ ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے رہیں اور تقوی اختیار کریں تو پھر ہم ان کے لیے برکت والی بارش نازل کریں گے اور برکت والے غلے نکلیں گے۔ دیکھو، زمین میں سب چیز اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہیں، معدنیات کی شکل میں، پٹرول کی شکل میں، گیس کی شکل میں، کئی قیمتی جو چیزیں ہیں زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ پھر اب اوپر سے رحمت والی بارش، تو یہ کب تک چلتا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلیں گے تو کائنات کی ہر چیز ہمارے موافق چلے گی۔ اور اگر ہم مالک حقیقی سے اگر منہ موڑ لیے اور ہم اپنے نفس کی اتباع کرنے لگے تو پھر حالات ہمارے خلاف آتے۔ یہی موضوع سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے کہ بندے کو گمان نہیں رہتا کہ کہاں سے آیا، مگر غیب کے دروازے پہ کھل جاتے۔ مگر کب؟ آج سب کچھ ہے مگر ہمارے پاس تقوی کی کمی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رأس الحکمت فی مخافت اللہ، ساری عبادتوں کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا تصور نہیں ہے، قیامت کا تصور نہیں ہے، مرنے کا تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد اکاؤنٹیبلٹی اس کا کانسیپٹ ہم بھول گئے۔ دنیا میں اتنے ہم پڑ گئے متاع قلیل، یہ دنیا متاع قلیل ہے، اور جو متاع کثیر ہے، جو دائم ہے، جو فانی زندگی کے بعد دائمی زندگی ہے، اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ہم جو اعمال کر رہے ہیں، جو اعمال ایسے ہونا کہ اللہ کا تعالیٰ کے پاس قبول بھی ہونا، تو اسی لیے آج ہم بتاتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے پہلی شرط یہ ہے ایمان کے بعد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تقوی پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتا وہاں دکھنا، اور جہاں اللہ کو ہمارا ٹھہرنا وہاں جانا پسند نہیں ہے وہاں نہیں دکھنا، اور وہی کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین، دین کے 3 پلر ہیں، دین کے 3 پلر ہیں: ایمان، اسلام، احسان۔ ایمان کا مطلب یہ آمنت باللہ کہ اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، آپ کو معلوم ہی ہے۔ اسلام تو جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کو، یہ اسلام ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ احسان، اس بارے میں بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ اصل کوالٹی کی چیز احسان ہے کہ نماز تو پڑھتے مگر قبول ہوتی نہیں ہوتی، کس کو معلوم؟ روزے تو رہتے مگر قبولیت کے یہ درجے کو پہنچتے نہیں پہنچتے۔ یہ احسان بتاتا کہ جن اعمال میں احسان کی کیفیت ہوتی ہے وہی اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں، اور ایسی ہی اعمال کے ذریعے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے قبول کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کے پرہیزگاری کے بغیر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ اپنے حصول برکت کے لیے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں تو کون سی دعائیں، کیسی دعائیں، کب مانگنی چاہیے، انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب کچھ کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کال کر رہے ہیں تو واضح طور پر گفتگو کیجیے گا۔ بہت آہستہ سے گفتگو ہونے کی وجہ سے کبھی ہم سے کال ڈراپ ہو جاتی ہے، اور اس بات کا خیال رکھیے ٹی وی پر اپنی آواز مت سنیے۔ آپ موبائل پر یا فون پر جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں جو آواز آ رہی ہے اس کے ذریعے سے ہی آپ گفتگو کریں تاکہ آپ کی کال
اچھی طرح سے اٹینڈ ہو سکے۔ اس کے علاوہ خواب کی تعبیر یا پھر ناموں کا مطلب، یہ چیزوں کے لیے الگ وقت رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں جو ہے آپ کے جو مسائل ہیں اس سے متعلق گفتگو کریں تاکہ صحیح دعائیں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کے مسائل کا حل مل سکے آپ کو۔ آئیے پہلے کالر کو آج کے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب سے بات کرنا ہے۔ جی بہن اپنا نام بتائیں۔ خالدہ جبین ہے۔ رحمت اللہ۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ خالدہ جبین ہے، ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں۔ کرناٹک سے۔ سوال بتائیں۔ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے۔ جی ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے۔ اچھا ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ کال کرنے کا کرناٹک سے۔ آئیے ایک کالر اور ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں الفیہ بات کر رہی ہوں پونا سے۔ جی بہن سوال بتائیں۔ جی مولانا صاحب سے میرا یہ سوال تھا، تھوڑا میرا مطلب کہ سسرال والوں کا میرا مسئلہ چالو ہے۔ جی تو ابھی ہماری کورٹ میں کیس درج کرائے ہوئے ہم نے، جی اور وہ کیسا ہے نا کہ میرے ماموں سسرے تھوڑا ہمارے کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے، مطلب ہم دونوں میاں بیوی کو۔ جی اور مجھے تو جانا ہے اس گھر میں، لیکن وہ لوگ مجھے گھر میں لینے کے لیے راضی نہیں ہو رہے۔ جی جی بس دعا کیجیے ٹھیک ہے میرے شوہر خود چل کر آئے میرے پاس۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے بہن بتائیں گے۔ آئیے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی بھائی وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر اورنگ آباد سے محمد ابراہیم بات کر رہے ہیں جناب۔ جی ابراہیم بھائی کیا سوال ہے؟ بھائی جان طبیعت ہی بہت خراب رہتی ہے ہماری، وہ بیچ میں مفتی صاحب نے بتائے تھے اللہم فی آفت بدنی اللہم فی آفت بدنی، وہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا گھر نہیں ہو پا رہا ہے، اتنی دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے رزق میں برکت ہے، جی بس دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مرحوم والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کہ موت کا وقت فکس رہتا ہے کہ یہ جاننا تھا ہمیں، جی بھائی یہ اپنے سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو ابراہیم بھائی، بہت شکریہ۔ جی آئیے ایک اور کالر ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید خضر علی برہان پور سے۔ جی بھائی بتائیے خضر بھائی کیا سوال ہے؟ جی میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ میں کافی پریشان رہ رہا ہوں۔ جی مطلب کس قسم کی پریشانی ہے؟ طبیعت کی خرابی یا معاشی پریشانی؟ اور جی نہیں، میرا کام دھندا اچانک چلتے چلتے بند پڑ جی رہی ہے۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا بھائی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں مہاراشٹر اورنگ آباد سے رئیسہ بول رہی ہوں۔ جی بہن کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے سر کہ میں نمازوں میں جیسے فرض پڑھتی ہوں یا سنت پڑھتی ہوں تو بھول جا رہی ہوں، جیسے کہ کون سی رکعت میں ہوں، جیسے مجھے بھولنے کی جیسے وہ ہو گئی، تو مجھے وظیفہ بتائیے کیا کرنا چاہیے، جیسے کیا پڑھنا چاہیے۔ جی بہن۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، جی ہیلو، دوسرا میرا یہ سوال ہے سر کہ ہے تو میری والدہ نے پیسے رکھے گئے جی ان کے انتقال کے بعد جی بور کے لیے، لیکن ہمیں کوئی ایسی مسجد نہیں مل رہی کہ جیسے بور کھودے، تو اب وہ پیسوں کا ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بتائیں گے بہن بتائیں گے۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد مدثر بات کر رہا ہوں چنئی سے۔ جی مدثر بھائی سوال بتائیں۔ ایکچولی ہمارا امی کو تھوڑا ہنکی میں روشنی تو الحمدللہ اچھے آ رہی ہے، مگر جو آنکھوں کے کنارے پہ تھوڑا سفید چمک آ رہا ہے بول رہے ہیں، تقریباً اتنی 6 مہینے سے ہو رہا ہے۔ نہیں ہمارے والدہ امی کو۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے لیے کچھ دعا ہے تو بتا دیں۔ ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم۔ بتائیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی 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 کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو، شکیلہ بول رہی ہوں میں علی گڑھ سے۔
لیگر अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि ये तस्बीह जो पढ़ी जाती है, हर चीज की हम तस्बीहें पढ़ते हैं, जैसे कि उंगली पे पढ़ने की ज्यादा अहमियत है या तस्बीहों पे पढ़नी चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये है, याजूज और माजूज जो हैं और जद्दाल के अक्सर नमाजों में भी मांगा जाता है कि जद्दाल के अजाब से बचाए अल्लाह ताला, ये क्या है? ये समझ में नहीं आता, ये मौलाना बताएं जरा। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, एहसान और ईमान, इस्लाम, इस पर फरमा रहे थे। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था जी। कि जब तक के हमारे आमाल में इखलास नहीं है, इखलास पैदा ना हो, वो कबूलियत दर्जे नहीं पहुँचते। जैसे कि हम देखिए 18वें पारे की पहली आयत में फरमा रहे हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि नमाज उसी की कबूल होती है जो खुशू पढ़ते तो सब है, मगर हर एक की गारंटी नहीं है। वही लोगों की नमाज कबूल होने की ज़मानत है कि जिनकी नमाज़ों में खुशू खुशू, यानी दिल भी झुका रहे और जिस्म भी झुका रहे। फुक़हा जिस्म पे फतवा लगाते ज़ाहिर पे, और औलिया अल्लाह सूफिया करम दिल की हालत को देखते। तो एक ये भी कौल है, ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, उस आदमी की नमाज ही कबूल नहीं थी जिसको हुजूर क़ल्ब ना हो। ये सूफिया कराम की बातें हैं, अवाम के लिए नहीं है। मगर अवाम अगर वसवसे भी आ रहे हैं तो नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। मगर सूफिया कराम जो हमेशा आला बात बताते, आखिरी दर्जे की बात बताते, उनके पास ये कि ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्बी, उस शख्स की नमाज ही नहीं होती जिसको हुजूर क़ल्ब नसीब ना हो। तो ये तो पूरी तवज्जो के साथ मुनहमिक होकर, यानी अपने आप को भूल जाना। एक बुजुर्ग इमामत करते नहीं थे, हमेशा इख्तिदा करते, मुख्तदी रहते थे, ज़बरदस्ती बहुत चलिए आज पढ़िए नमाज, नमाज के लिए ठहरे, आधा घंटा होगा, पौन घंटा ठहरे, बहुत तवील अरसे के बाद अल्लाह अकबर, खैर नमाज ही भी पूछा जाए। हम तो देखते हैं कि आइमा लोग जाते हैं और नमाज 10 मिनट 15 मिनट, और आप तो घंटों लगा दिए। बोले वो बगैर देखे नमाज पढ़ते, जब तक कि मैं काबा नहीं देखा अल्लाह अकबर नहीं बोलता। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं काबे को, मेरा मुंह काबे तरफ है, तो मैं बगैर देखे कैसे बोलूँ? तो जब तक कि काबा ना दिखा मैं नियत नहीं मानता, ना नमाज शुरू करता। तो ये बड़े उनकी बात है, ये सूफिया की बात है, जो दर्जे की ये कबूलियत की बात है। इसी को कहते हैं फनाइयत, यही कहते हैं ला सलाता इल्ला बिल क़ल्ब। तो एहसान कहाँ मिलेगा? एहसान किस दुकान में मिलेगा? तो एहसान कोई बहुत प्यारी बात, एहसान कोई मार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं है। एहसान मुजाहिदे, एहसान मुराक़िबे, और एहसान जो है इबादतों का नाम है जो अल्लाह वालों के पास मिलता है। एहसान से क्या मुराद लिया गया? एहसान में के दो माने हैं, वो अच्छा है। एक तो एक डिक्शनरी माने है, किसी भी चीज़ को बहुत ही एक्सीलेंट अंदाज में करना, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो। जैसे एहसान की तारीफ आ रही है कि उबुदिल्लाह कान्नका तराह, कि इबादत ऐसी करो कि जैसा तुम अल्लाह को देख रहे हैं। क्या बात है। अगर ये ना हो सके, ये बात तो पक्की है अल्लाह तुमको देख रहा है, ये भी क्या कम है कि अगर हमारा तस्वुर ये हो जाए कि अल्लाह हमको देख रहा है, तो हम क्या समझे एहसान की ये हदीस सादिक आती सिर्फ नमाज पे। हम समझ रहे हैं कि नमाज ऐसी पढ़ना कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, या कम से कम ऐसी नमाज होना कि अल्लाह हमको देख रहा है। ये माने में बहुत महदूद है। हर वो चीज़, हर वो नेक अमल जो आप कर रहे हैं, ये समझ करना कि अल्लाह हमको देख रहा है। क्या बात। जैसे बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस में जब आप तराजू हाथ में है तो आपको कानून याद रखना कि नाप तोल में कमी करने वालों की वजह से, नाप तोल में कमी करने वालों को अजाब में हलाक कर दिया गया। हज़रत शैख़ की कौम लेती तो चोटीदार, देती थी सपाट, तोलते तो जो है आवाम से लेते तो झुकता लेते और देते तो उसमें डंडी मारते, पासंग रहता। तो इस वजह से पूरी कौम को तबाह कर दिया गया। तो एक ताजिर को एहसान की मंजिल पे आना है तो उस तिजारत में अल्लाह का क्या कानून है नाप तोल के बारे में, उसको याद रखना और उसके लिहाज की तिजारत करना, ये एहसान है। तो एहसान का मतलब ये नहीं कि खाली इबादत नमाज में एहसान नहीं, रोज़े में भी एहसान, ज़कात में एहसान, हज में एहसान। हर वो काम जो अल्लाह और रसूल के लिए होना, अल्लाह की रज़ा के लिए होना, उसको बोलते हैं एहसान। और एक्सेलेंटली करना, आहसना युहसिनु एहसानन फहुवा मोहसिन। मोहसिन के माने एक तो ये कि अगर आप जुल्म करते मैं आपके साथ माफ़ी कर, ये तो है। मगर मोहसिन के माने किसी काम को अच्छे अंदाज से उसको अंजाम देना, ये मोहसिन है। तो मोहसिन तो इस्तिलाही मानों में, तसव्वुफ में एहसान का मतलब ये है कि तक़वा की जो आखिरी मंजिल है वो एहसान है। अल्लाह। और एहसान का मतलब कि अल्लाह
دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ موجود، یہ جو چیزیں ہیں اس کو بولتا ہے احسان. اور یہ کیفیت اللہ اللہ بولنے سے، تسبیح پڑھنے سے نہیں آتی ہے. یہ اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا، اس کے سلوک طے کرنا پڑتا، تب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. صوفیہ علماء کی صحبت ہونی. ہاں جی، اسی لیے تو قرآن مجید میں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. سب آگے تقوی میں کہاں تقوی کیسا اختیار کرتے ہیں؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جاؤ، سچوں کے ساتھ بیٹھے. تو یہ تقوی کی احسان کی کیفیت آپ کو معلوم ہوگی. بندہ نواز فرماتے ہیں پہلے مجاہدہ ہے، پہلے مجاہدات سے گزرنا، پھر مراقبات کی، اس کے بعد مشاہدات. کیا بات، کشف کی منزل ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بغیر مراقبوں کے، بغیر مجاہدوں کے کشف ہم پہ کھل جانا، اسرار کھل جانا اور ہم بہت بڑے ولی کہلانا، یہ نہیں ہوتا. تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ مراقبے مجاہدے میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے بعد احسان کی منزل خود بخود آتی ہے، اور یہی تقویٰ ہے اور یہی مطلوب ہے. اگر آپ کے اندر اور ہمارے اندر آ گئے تو سمجھو کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں. سبحان اللہ، بہترین گفتگو. پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات بتائی ناظرین، کس طرح انہماک کے ساتھ آپ اپنا کام ہر کام، چاہے وہ عبادت ہونے دیجئے، چاہے آپ کا کاروبار ہونے دیجئے، یا آپ ملازم ہیں تو آپ کی ملازمت ہونے دیجئے، ہر وہ چیز میں آپ پورے انہماک کے ساتھ یعنی رجوع ہو کر اس میں صحیح انصاف کیا جائے. اس کے ساتھ آپ کے جو کام ہیں جو کرتے ہیں، اگر کوئی ملازمت کرتا ہے، ملازم ہے تو وہ پورے انہماک کے ساتھ کرے، توجہ کے ساتھ کرے. تجارت کرتا ہے تو اللہ کا خوف رکھے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ رہے. یہ پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے، جو سوالات ہیں ان کو شامل کریں گے. پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ پروفیسر مولانا محمد مصطفیٰ شریف صاحب. ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اس وقت حصول برکت کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے اور کس طرح اس کے لیے دعائیں کی جائیں. دعائیں انشاءاللہ ابھی بتائیں گے پروفیسر صاحب. کچھ کالرز کو مزید شامل کرتے ہیں، پھر ان سوالات کے جو کالرز کے ذریعے سے آئے ہیں ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ جو بینک جو ہے وہ سود خوری کا ہے. جی بھائی. اگر اس میں کوئی کام کرتا ہو، نوکری کرتا ہو، جی بھائی، تو آپشن نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا پھر اس کو؟ ٹھیک ہے بھائی، بتائیں گے. اوکے سر، تھینک یو. بتائیں گے. بہت شکریہ بھائی. کشمیر سے کال تھی. آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی، کون بات کریں؟ حضرت میں کشمیر سے محمد شفیع بول رہا ہوں. جی شفیع بھائی، کیا سوال ہے؟ ماشاء اللہ مفتی صاحب کی عمر دراز فرمائے. احسان پہ انہوں نے جو تبصرہ کیا اس سے ہم بالکل مطمئن ہوئے. جی. تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آج 2:42 پہ چین گرہن ہے. جی بھائی. تو حضرت مسلمانوں کے لیے کیا خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ٹھیک ہے بھائی، شکریہ حضرت. بہت شکریہ بھائی شفیع بھائی. ابھی سوال کا جواب لیں گے انشاءاللہ. آئیے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہم کشمیر سے. جی. وعلیکم السلام. سوال بتائیں. اور تہجد پڑھنا باقی رہ گیا تو کیا اذان کے بعد غفلت اگر کبھی ہو، اگر یہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تہجد کی نماز اگر چھوٹ گئی اور صبح کی اذان ہو گئی اچھا، تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بتائیں گے. آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. لگتا ہے کال نہیں ہے. پروفیسر صاحب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بہن نے پوچھا تھا، احمد النساء صاحبہ نے، گھر میں جو ہے بہت پریشانی ہے، برکت نہیں ہے. ہمارے موضوع سے متعلق ہے سوال. جی دیکھیے دعائیں تو بہت ہے. ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں ہماری طرف سے پہلے
اپنی اس میں اعتراف بھی ہے کہ ہم یا اللہ ہمارے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ہم پر مواخذہ مت فرما. دعا کے آداب میں یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا بیان کی جائے, پھر آپ پر درود شریف بھیجا جائے, پھر دعا اپنے گناہوں کا استغفار کریں, پھر اپنی دعا کریں. ایک دعا ہے جو بہت ہی مجرب ہے, وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. نوٹ کر لیجیے آپ, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. یہ بہت ہی اہم دعا ہے. اس میں سب سے پہلے بندہ کیا کر رہا ہے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, یا اللہ میری گناہوں کی وجہ سے, میری عمل میں کوتاہی کی وجہ سے میری جو نعمتیں ہیں میرے پاس جو آپ نے دی ہیں اس میں کمی مت کیجیے. میں نعمتوں کے زوال سے اللہ تیری پناہ چاہتی ہوں, اور جو عافیت اس وقت ہے آج, جو امن امان صحت وغیرہ, یا اللہ اس کو بھی تو اپنے فضل سے مت بدل. اور میں پناہ مانگتی ہوں اچانک انتقام سے, اچانک جو ہے کسی جو ہے حادثے سے, اور میں پناہ مانگتی ہوں تیری تمام اس باتوں سے جس سے تو ناراض ہوتا ہے, جس سے تو غضبناک ہوتا ہے. ایسی تمام باتوں سے بھی میں تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں. تو یہ ایسی دعا ہے کہ اس میں نعمتوں کی زوال کی بات ہو رہی ہے, کہ حدیث شریف میں کہ جب بندہ ناشکری کرتا ہے, بندہ نعمتوں کے حصول پر بجائے شکر گزاری کے ناشکری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں چھین بھی لیتا ہے. اور جیسا کہ ارشاد باری ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو اس میں نعمتوں کے شکر پر ازدیاد کی یہ بشارت ہے کہ اگر بندے میری نعمتوں پر شکر کرتے رہیں گے تو میں ان کی نعمتوں میں اضافہ اور کروں گا. اور یہاں پر کفر سے مراد ناشکری ہے. وَلَئِن شکرتم کا ضد کفرتم ہے, کفرتم سے مراد ناشکری. اور اگر ناشکری کرا بندہ میری نعمتوں کی تو پھر سن لو میرا عذاب بھی سخت ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر کے اللہ کے سامنے جھکنا اور اس کو سمجھنا کہ اس میں میری اپنی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے, یہ محض اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ کو یہ نعمتیں ملی. اگر کسی کے پاس جو ہے 4-5 لڑکے ہیں, 5-6 گھراں ہیں, تو بولنا میرا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, اس کا جو ہے کرم ہے. تو یہ اپنی محنت سے اگر جوڑ دیا انہیں تو ناشکری ہے. اور شکر کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ لگے رہیں. اور ایک حدیث میں ہے, بہت مشہور حدیث ہے, اکثر اخباروں میں آتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا جو ہر لقمے پہ الحمد کہے اور ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہے. کیا بات. بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ہر نوالے پہ وہ الحمدللہ کہے, اور ہر پینے, چاہے وہ چائے کا گھونٹ ہو, دودھ کا گھونٹ ہو, ہر گھونٹ پہ اور الحمدللہ بولے, تو شکرانے کرنے کی وجہ سے اس کی نعمت میں اور اضافہ ہوتا. تو یہ اسپانٹینیسلی اسپاٹ پہ آپ بندہ شکر ادا کرا کہ اللہ یہ نعمتیں الحمدللہ. الحمدللہ نعمت کا بہت بہترین کلمہ ہے الحمدللہ بولنا, اس میں ساری تعریفیں آگے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. ایسے ہی نعمتوں کے شکرانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کریں اور اللہ کے احکام پابندی کریں. جن چیزوں سے اللہ روکے اس سے روکیں, یہ بھی شکرانے کی علامت ہے, اطاعت کی علامت ہے. جی پروفیسر, اگلے کالر تھے ارشا صاحبہ, پونا سے سوال کیا تھا. سسرال سے کچھ اختلافات چل رہے ہیں, انہوں نے بتایا اس کے لیے کوئی دعا بتائیں, اختلافات دور ہو جائیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے پہلے بتایا تھا کہ آپ اپنے شوہر سے بھی اگر تعلقات, اگر کچھ اس میں دراڑ آ گیا ہے اور اس میں کچھ خلل ہے, تو آپ 141 مرتبہ 141 ٹائم یا ودود یا ودود یا ودود پڑھیے. یا ودود پڑھنے سے کیا ہے, ودود اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اس کے معنی بہت بہت محبت کرنے والا. تو یہ اسماء حسنہ میں یہ جو اسم مبارک ہے, اس کی برکت سے آپ یہ پڑھ کے دعا کیجئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو سسرال والوں سے اور خود اگر شوہر سے بھی کچھ تعلقات اگر اس میں خلل ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دور جائیں گے, تعلقات استوار ہو جائیں گے. جی ابراہیم صاحب سوال کیا ہے, انہوں نے طبیعت خراب رہتی ہے, انہوں نے بتایا, اور پھر پوچھا انہوں نے گھر ذاتی ہو جائے, اس کے لیے کوئی دعا بتا. دیکھیے صاحب, دعائیں تو بہت ہے, اور ذاتی آدمی کیا ہے, اے مین از اے بنڈل آف ڈیزائر, آدمی خواہشات کا پتلا ہے. ایک خواہش پوری ہو گئی پھر دوسری خواہش جنم لیتی ہے. تو اپنے آپ کو لمٹ کرنے میں, قناعت کرنے میں اس کی جو ہے عافیت ہے. تو اسی لیے ٹھیک ہے آپ دعا کرتے رہے, مگر اسباب کی دنیا میں ہم
جی رہے ہیں تو پہلے سبب بھی اختیار کیجیے. آپ ایک حضور سے سوال کیے سرکار میں اونٹنی لے کر آیا ہوں اس کو چھوڑ دو اللہ کے نام پہ آپ ایسی, تو بولے نہیں یہ توکل اس کو نہیں بولتے, اونٹنی کو تم پہلے باندھ دو اس کے بعد پھر توکل کرو, اسباب پہلے اختیار کرو, پہلے اونٹنی کو باندھ دو پھر توکل کرو. تو ہم اگر خواہش کرتے ہیں کہ گھر مل جانا بغیر کسی کوشش کے, نہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں نہ جدوجہد کریں اور دعا کریں گھر مل جانا, یہ قانونی خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اسباب کی دنیا میں ہے تو سبب اختیار کرو میں اس میں برکت دیتا ہوں, تم کوشش کرو. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش کرنا بندے کا کام ہے, اس کو پورا کرنا اس میں برکت عطا فرما یہ اللہ کی طرف سے ہوتا, مگر کب انیشیشن شروعات بندے کی طرف سے ہونا. تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس کے لیے تگودو کیجئے, سیونگ کیجئے, پھر دعا بھی کیجئے. ہم آپ کے لیے ایک دعا بتاتے ہیں, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے. اس میں یہی ہے سلطان نصیرا, بولتے واجعل لی بنا دے میرے لیے سلطان نصیرا, ایسا ذریعہ کہ جو جس کے ذریعے سے میں گھر بنانے کے گھر خریدنے قابل ہو جاؤں. اور یہ دعا شکر کے مریضوں کے لیے بھی ہے, اگر وہ اس دعا کو اگر روزانہ 80 مرتبہ پڑھتے ہیں تبھی اس کی شکر کی جو ہے بیماری سے اس کو نجات ملتی ہے. اور کئی مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے, پڑھیے. اور ایک دعا ہے چھوٹی, آپ یا بدیع السماوات, یہ اسماء حسنہ میں سے بھی ہو سکتا ہے, اسم اعظم بھی ہو سکتا ہے. یا بدیع السماوات, اس کے بعد جو ہے برحمتک استغیث, یا بدیع السماوات اغثنا برحمتک استغیث. تو یہ بدیع السماوات کے بعد یہ دعا کرنا کہ استغیث برحمتک, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات برحمتک استغیث, کہ میں تیری رحمت کے سہارے سے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ جو کوشش ہے, میری جو خواہش ہے اس میں اللہ کامیاب عطا فرما. جی خضر علی صاحب نے برہانپور سے سوال کیا تھا, کاروبار میں برکت نہیں ہے اور کاروبار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جی تو اس کے لیے آپ ہمیشہ یہ کیجئے, کاروبار کے اصول ہیں سچ بولنا اور وعدہ کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کرنا اور اس میں دھوکہ نہیں دینا. یہ 3 باتیں اگر کوئی تاجر اپنا لیتا ہے تو کامیابی برکتیں چل کر آتی ہیں اس کے. مگر اکثر ہوتا ہے تاجر سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ جھوٹ نہ بولے فائدہ نہیں ہوتا, جب تک کہ دھوکہ نہ دے فائدہ نہیں ہوتا, جب تک کہ وعدہ خلافی نہ کرے وعدہ جو ہے برکت نہیں ہوتی. یہ غلط ہے. حضرت شیخ السلام کو یہی سمجھایا کہ دیکھو قوم کے لوگوں بتایا کہ دیکھو تم لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, لیتے تو چوٹی دار اور دیتے تو سپاٹ اور پھر ڈنڈی مارتے ہو. تو بولے شعیب تم جیسے افلاس ہے نعوذ باللہ, ہم کو بھی ویسا بنانا چاہ رہے ہیں, بغیر ڈنڈی مارے, بغیر چوری کرے, بغیر جو ہے پاسنگ کرے بزنس میں برکت ہوتی. جی فوال کر رہے ہیں, جبکہ آپ بتا رہے ہیں فارمولا, تم اگر چاہتے ہو بزنس میں برکت تو یہ تم اصول کرو کہ سچائی کو اپنا لو اور وعدہ پورا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت عطا فرمائے گا. خود فرماتے ہیں میں اور سچا تاجر قیامت میں ساتھ ہے, میں اور سچا تاجر قیامت میں ساتھ ہے, حضور فرماتے ہیں. مگر آج ہم ان اصولوں کو بھول گئے. آپ معلوم ہے مدینہ شریف کی پہلی جو صورت ہے وہ کس کے بارے میں, المطففین, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی وارننگ میں ہے. مدینہ شریف کی پہلی صورت یہ ہے, متفقین کے بارے میں, معاملات کے بارے میں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات کی اہمیت ہے. نماز روزے سے پہلا جو اصول ہے وہ معاملہ ہے, الدین المعاملہ. آدمی نماز روزے نہیں, اس کے معاملے سے پہچانا جاتا ہے کتنا متقی ہے. کیا بات. اورنگ آباد سے بہن نے پوچھا تھا نماز میں بھول ہو جاتی ہے, اس کے لیے پہلی رکعت ہو گئی دوسری چل رہی ہے, دیکھیے یہ بہت زیادہ ہے. ایک بات ہے, ایک بڑی عمر میں جانے کے بعد ایسا چیزیں ہوتی ہیں. الدین دین آسان ہے اور اللہ غفور الرحیم. دیکھیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ شک ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے, دوسری یا تیسری ہے, تو آپ کا یقین جس طرح جا رہا وہی صحیح. اگر فرض کیجئے آپ 3 پڑھ کے یقین بولے 4 پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا, 4 ہی رکعت ہے. آپ یقین پہ جائیے. اور شیطان اکثر بھٹکاتے رہتا, بھول پیدا کرتا نماز میں, تو اس کی فکر مت کیجئے آپ کا یقین کدھر جا رہا. اگر آپ فرض کرو 3 پڑھ لیے اور اگر آپ بولیں 2, ٹھیک ہے پڑھ لیجئے, ایک سجدہ سہو کر لیجئے کریکشن کے لیے, جیسے میرے ربر کے لیے کریکشن, سجدہ سہو کر لیجئے, سب ختم. شیطان کے پورے ہتھ کنڈے ختم ہوتے. سجدہ سہو کرنے سے, سہو کا معنی بھول ہے, کسی چیز کے بھول جانے پر سجدہ کرنا, اس کا نام سجدہ سہو ہے. تو اگر آپ کو
اگر آخر وقت تک بھی شک ہے تو آپ سجدے سہو کر لیجئے. اگر خدا نخواستہ کچھ سہو ہوگا تو اللہ معاف کرے گا. اور اس کی فکر مت کیجئے چونکہ نماز میں بھول ہو رہی ہے, چونکہ نماز میں وسوسے آ رہے ہیں اسی لیے نماز میں چھوڑی دی. شیطان یہ بڑی کامیابی ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کو وسوسے میں ڈال کے, بھول میں ڈال کے عبادت سے دور کرنا. یہ اسی کامیابی ہے. شیطان کا مشن ہے آخری وقت تک بھی, انسان کی آخری سانس تک بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو, کفر پہ ہو. اور دیکھیے پیدا ہونا مسلمان آسان ہے مگر مسلمان ہونے کے مرنا مشکل ہے. ہر پیدا ہونے والا اسلام میں پیدا ہوتا, کل مولود یولد الفطرتی, ہر آنے والا دنیا میں اسلام میں پیدا ہوتا ہے, فطرت سے پیدا ہوتا ہے, مگر جانے والا ہر اسلام پہ جاتا نہیں آتا, اللہ کو معلوم ہے. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. بہن نے یہ بھی پوچھا تھا پروفیسر صاحب, والدہ نے کچھ پیسے رکھائے تھے انتقال سے قبل کسی بھی مسجد میں بورویل کے لیے, تو وہ مسجد ایسی ابھی نہیں ملی انہیں, کیا کیا جائے؟ ارے نہیں, مساجد تو بہت ہے. دیکھیے صدقے میں بہترین صدقہ ہے پانی, مطلب جو ہے پانی کا وہ لگا دینا, چشمہ یا بورنگ کر دینا, یہ سب افضل ترین صدقات میں ہے. تو دیکھیے مساجد ایک کام کرو, سب اللہ کے گھر ہے, جہاں مسجد آباد ہے وہاں لگا دو. آپ یہ مت دیکھیے کہ ہمارے محلے کی مسجد بنے گی تو وہاں لگاؤں گا, نہیں, آپ کی وعدہ کی نیت کیا ہے؟ مسجد میں بورنگ کہیں بھی جہاں ضرورت ہے لگا دیجیے, کیونکہ سب اللہ کے گھر ہے. تو جتنے دن تک وہ پانی سے استفادہ کرتے رہیں گے صدقہ جاریہ ثواب ملتا رہے گا. بے شک. آئیے کچھ کالرز کو مزید شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کریں بھائی؟ جی عبد السید کریم بول رہا ہوں, مدھیہ پردیش. جی کریم بھائی کیا سوال ہے؟ جی میرے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے, جماعت کے وقت نماز میں شامل میں کچھ دیر کے بعد شامل ہوئے, پہلی رکعت مل رہی ہے, ایسے میں نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جائے؟ جی. میرا دوسرا سوال ہے, جی قبرستان میں داخل ہونے پر کچھ لوگ سلام بھی کرتے ہیں, مسافہ بھی لیتے ہیں, جی کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہاں پر داخل ہونے پر کون سی دعا پڑھی جائے؟ جی بھائی. اور آپ کو بہت بہت مبارکباد, آپ جی بھائی کو بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, جی الحمدللہ اردو کا. بہت شکریہ بھائی. آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں, شہناز سلطانہ. جی بہن سوال بتائیں. 1 سال سے میں مکان کی پریشانی میں ہوں, مکان نہیں مل رہا مجھے, کچھ دعا بتائیے نا. جی جی. اور ایک سوال ہے, جی کون سی بھی دعا پڑھے تو کیا اس کے اوپر صدقہ دینا واجب ہے؟ جی ٹھیک ہے, بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کال کرنے کا. آئیے وقت تو چلا ایک اور وقفے کا, انشاءاللہ جو سوالات ہیں شامل کریں گے اس وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے روحانی دعائیں میں. ناظرین کچھ کالرز کو مزید شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں, محمد شفیع میرا نام ہے. جی بھائی سوال بتائیں. سوال میرا یہ ہے کہ کوئی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کو اس وقت 3 سوال کیا جاتا ہے, تو روز معاشرے میں اس کی 5 سوال کیا جائے گا. مولانا صاحب سے کہنا چاہیے 5 سوال کیا ہے. جی بتائیں گے آپ. بہت شکریہ. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالرحمان جموں کشمیر سے. جی بھائی کیا سوال ہے؟ میرے 2 لڑکے ہیں. جی بھائی. بالغ. جی. شادی بھی کی ہے, اپنا کاروبار بھی اچھی طرح کرتے ہیں. جی بھائی. صرف اپنا مال جمع کرتے ہیں, گھر کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں, جی نہ ماں باپ کا مانتے ہیں کچھ. جی. اس کے لیے ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مدثر صاحب کا سوال تھا, والدہ کو آنکھوں کا عرضہ ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتا. ہاں بہت دعا ہے, آسان اور بہت ہی جو ہے کم وقت میں یہ دعا ہے. 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے, ورنہ فجر اور مغرب کے بعد یا نور یا نور یا نور پڑھ کے یہ دونوں انگلیوں پہ پھونک لیجئے, پھونک کے آنکھوں پہ لگائیے
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آنکھ میں بصیرت پیدا ہوگی، بصارت پیدا ہوگی، اور بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے شفا بھی ملے گی. یا نور یا نور یا نور، دعائیں تو بہت سارے ہیں مگر یاد کرنا مشکل ہے اس کو، اور اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو اسی لیے آپ کو چھوٹی دعا بتانا ہے کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور یا نور یا نور پڑھیے، 2 انگلیاں پھونک لے کے ایسا آنکھوں پہ مل لیجیے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی شکایت کم ہو جائے گی. شفیق صاحب نے چاند گہن سے متعلق کوئی دعا ہے اس پر انہوں نے؟ دیکھیے صاحب، چاند گہن، سورج گہن کے موقع پر نماز پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ باضابطہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے. جب بھی کوئی آندھی ہوتی، جب بھی کوئی طوفانی ہوائیں چلتی، یا چاند گہن ہوتا یا سورج گہن ہوتا، تو آپ کا کیا عمل ہوتا وہ ہم کو کرنا چاہیے. آپ کا عمل یہ ہوتا کہ آپ نماز میں مشغول آتے، ذکر میں کثرت سے ذکر کرتے، اور اس دوران البتہ جو ہے لوگ آج کیا کر رہے ہیں، آج کل لوگ چاند گہن کے لیے، چاند گہن کے دوران، سورج گہن کے دوران کھا رہے نہیں، پی رہے نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں. کیا بولتے ہو، اگر سورج گہن کے موقع پر اگر کچھ کھا لیں تو بچے کی ناک کٹ جائے گی، وہ کان کٹ جائے گی. حدیث میں ایسے ہم کو کوئی بات نہیں ملتی. البتہ حدیث میں یہ ملتی کہ سورج گہن، چاند گہن کے موقع پر جو ہے دعائیں کرنا چاہیے، اور جو ہے نماز پڑھنی چاہیے، اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے. بس اتنا ہی ہے، اور دوسری ہمارے پاس کوئی اور اس میں تفصیلات نہیں ملتی. جی پروفیسر صاحب، شکیلہ صاحبہ نے علی گڑھ سے سوال کیا تھا، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پر پڑھنا یا انگلیوں پر پڑھنا کیا مناسب ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ہماری بہن کا یہ سوال ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گا. دیکھیے، تسبیح فاطمہ ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس میں بھی 2 روایتیں ہیں مگر یہ پکے پکڑ لیجئے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 ہو گئے. اس کو گننا انگلیوں پہ، اس کو انگلیوں میں گننا مسنون ہے. کیوں کہ یہ سستا ہے، 33 کوئی بڑی بات نہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ 15 ایسا گن رہے ہیں، نہیں، ادب کے خلاف ہے. تو ہم میسیج دے رہے ہیں آپ کو، ایکسلنٹ تصوف کی بات، احسان کی بات، کہ تسبیح کا طریقہ کیا ہے. 15 ہو گئے نا، پھر ایسے پڑھنا، اس پہ پڑھنا، 30 ہو گئے پھر 33. یہ ہاتھ پہ تسبیح نہیں گننا. ہم دیکھیں طائف میں اور مدینہ منورہ کے ہم موقع پر، طائف میں دیکھا میں خاص طور پر نماز کے بعد پورے امام صاحب اور پورے وہاں کے مصلی پورے کے پورے تسبیح ایسا پڑھ رہے تھے. اور ہم دیکھیں استاد کو ایسا 15 ہو گئے پھر 15 30، تو یہ 33 ہو گئے. یہ ہے تسبیح پڑھنے کا طریقہ. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام تو عوام خواص بھی یہ پڑھ رہے ہیں، یہی پڑھ رہے ہیں. تو ایکسلنٹ احسان کی بات اگر آپ پوچھیں تو یہ ٹھیک ہے، اگر اس میں پڑھ لیے تو جائز ہے. مگر آپ کو معلوم ہے یہ کون سا ہاتھ ہے، یہ کون سا ہاتھ ہے، آپ کو معلوم ہے. اسی لیے ذکر کے وقت خاص طور پر تسبیح فاطمہ میں یہ تسبیح ایسا پڑھنا. اور کبھی بھی یاد رکھو، دعا چھوڑ دو، دعا کے لیے وقت نہیں ہے، پرواہ نہیں، مگر تسبیح فاطمہ کبھی نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام کی جماعت آئی سرکار، ہم جیسی نماز پڑھ، جیسا وہ نماز پڑھتے ہم بھی اسی نماز پڑھتے، جیسا وہ کرتے ہم بھی اسی کرتے. مگر ان کے پاس ماشاءاللہ دولت کی فراوانی ہے اور ہمارے پاس. تو بولے ایک کام کرو، ادھر تم جو ہے پابندی سے ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھو تو تمہارا معاملہ ایسی ہوئے گا. سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے تسبیح فاطمہ جب سوتے وقت کوئی پڑھتے ہیں تو لاکھ تھکن میں آپ سو جاؤ، جب اٹھتے ہیں تو تسبیح فاطمہ کی وجہ سے آپ بالکل چست اور چوبند ہو جائیں گے. تو پڑھتے وقت یعنی مطلب سوتے وقت کے خاص طور پر 5 نمازوں میں تو پڑھنا ہی ہے، مگر سوتے وقت بھی، سونے سے پہلے بھی تسبیح فاطمہ پڑھنے سے تمام بلاؤں سے آپ محفوظ، اور دن تمام کی تھکان سے آپ بالکل بری ہو جائیں گے. تو اسی لیے میری بہن کا اچھا سوال ہے. ہاں، بعض سلاسل میں 1000 مرتبہ اللہ اللہ بولیے، 500 مرتبہ استغفار پڑھیے، تو اس کے لیے یہ انگلیاں کافی نہیں دیتے. آپ کا بہن کا دوسرا جواب پارٹ. پہلی تو ہر نماز کی تسبیح انگلیوں پہ پڑھنا، مگر اگر آپ 500 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف 1000، ابھی بھی ایسے اللہ والے ہیں اور عشاقان نبی ہے کہ 10 ہزار مرتبہ درود پڑھتے. میں ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بھیجتے. اللہ اللہ، ایسا ہے تو تسبیح پڑھنا، تسبیح استعمال کر سکتے ہیں. اور سنیے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے، حضرت آپ اتنے بڑے درجے کے ولی ہیں، پھر یہ تسبیح، تو تسبیح کا نام عربی میں ہے مذکرہ، یاد دلانے والی.
تو بولے اسی سے میں ذکر سیکھا اور یہ مجھے اللہ کی یاد دلاتی ہے، پھر دوسروں کو بھی یہ اس کی وجہ سے ترغیب دیتی ہے، اسی لیے میں تسبیح استعمال کرتا ہوں. بولے انشاءاللہ پروفیسر صاحب جو اگلا سوال تھا ان کا دجال کے متعلق، چونکہ وقت کی کمی ہے، بہت تفصیل طلب ہے، اگر وقت رہا تو حاصل کریں گے اس سلسلے میں. فجر کی اذان کے بعد بہن نے بتایا تہجد کی، اگر بھائی کا سوال تھا اذان ہو جائے اگر فجر کی، تہجد رہ گئی، میں عبادت کے لیے اٹھا تھا، ایسی صورت میں کیا؟ دیکھیے تہجد نفل کے ماں ہے. اور سنیے، اگر ہمارے مثلاً آج کے موسم کے دور میں اب اذان ہو رہی ہے ہماری کتنے 5:15 کو ہو رہی ہے، سوری 5:45 کو اذان ہو رہی ہے، 6:15 کو نماز ہو رہی ہے، تو سیفلی 5:20 تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے. اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی تہجد کی اذان ہو گئی، واٹ از رانگ؟ کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ نیت کیا تھی آپ کی؟ تہجد. مل جاتا صاحب. اللہ بڑے خطاؤں پہ عطا کرتے، یہ تو خیر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع آیا کہ تہجد پڑھ رہے ہیں اذان ہو رہی، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق ثواب دیں گا. اور کوشش یہ کیجئے کہ فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے تہجد کو ختم کر دیں. اگر کبھی نہیں ہو سکی اور اذان تک اگر آپ چلے گئے، کچھ نہیں ہوتا، ثواب مل جائیں گا، مگر کوشش یہ کرنا کہ 20 منٹ پہلے تک ختم کرنا. وہ سحر کا وقت تھا جی، اور تہجد کا وقت سحر ہے جی. کریم بھائی کا سوال تھا اگلا، ہم نماز با جماعت کے لیے پہنچے، ایک رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں ہم پہنچے، اس کو کہتے ہیں لاحق جی. ایک ہے مدرک، نماز پوری اس کو ملی مدرک بولتے ہیں، جو بعد میں آگے ملتا ہے وہ لاحق ہے. ہاں تو ثنا پڑھنا چاہیے کیا؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے بھائی. آپ کو ہم سلام کرتے ہیں، آپ کی طرف سے ہزاروں کو یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں پہلی رکعت میری چھوٹ گئی، مثلا میں بھائی کی طرف سے بول رہا ہوں، میں خود کہ نماز میں گیا تو دوسری رکعت ملی، تو ثنا کا تعلق کیا ہے؟ پہلی رکعت سے ہے. تو میری پہلی رکعت چھوٹ گئی تو امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو آپ اٹھ جائیں گے، اٹھ کے پہلی رکعت مکمل کرنا ہے. تو پہلے ثنا، اب ثنا پڑھنا، ثنا پڑھ کے پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھنا. کیوں کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ایک سورہ پڑھنا ہے. تو پورے جتنے بھی لوازمات پہلی رکعت کے ہیں، اب آپ کی پہلی رکعت اب ہے، سلام تو پھر امام صاحب چلے گئے مگر آپ کی پہلی رکعت اب ہے، تو اسی لیے پہلے ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، سورہ، یہ ترتیب ہے. اور میں دیکھا کہ لوگ جو ہے دوسری رکعت میں بھی ثنا پڑھتے ہیں اور امام کی قرات شروع ہو گئی. جیسے آپ ایسے وقت میں آئے کہ پہلی رکعت مل گئی مگر امام کی قرات شروع ہو گئی، ثنا نہیں پڑھنا. کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھنا شروع ہوگا امام کا تو قرآن کے ساتھ کوئی اور نہیں پڑھنا. پھر ثواب آپ لیٹ کے وہاں پہ ثواب کی تیف کرے. پہلے آنا تھا نا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ کی آج کی حاضری ثنا کے ساتھ ہے، لیٹ ہے، کوشش کرنے کے بعد آپ نہیں آ سکے تو ثنا کا ثواب مل جائے گا. مگر میک اٹ اے پوائنٹ، آئندہ سے ثنا کی اگر فضیلت لینا ہے تو اسٹارٹنگ میں تکبیر تحریمہ میں آنا. یہ اگر کبھی اتفاق سے کوشش کے باوجود بھی نہیں ہوا تو ثنا کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، مگر پڑھنا نہیں. قرآن کے شروع ہونے کے ساتھ ہی سب آپ کی تسبیح بند. جی قبرستان میں داخل ہوئے اور سلام کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم لوگ ہیں، تدفین ہو رہی ہے ایسی صورت میں لوگ ہیں وہاں پر؟ اچھا ٹھیک ہے جی. دیکھیے جب بھی قبرستان کو تدفین کے لیے گئے آپ تو سب سے پہلے السلام علیک یا دار المؤمنین یا اہل جو ہے قبور، نحن انتم السلف و نحن بکم لاحقون انشاءاللہ. اور یہ کہنا کہ نسأل اللہ عافیہ لنا و لکم، ہم آپ کے لیے اور خود اپنے لیے عافیت طلب کرتے ہیں. آگے آپ ہیں تو پیچھے ہم ہیں. اور یہ حضور سکھائے قبرستان میں اہل قبور کو سلام کرنا، کیونکہ آپ کی دانش میں عقل سے سوچے تو کچھ نہیں ہے وہاں پر، مگر حضور فرما رہے ہیں عقل کو ذرا بازو رکھو. دین وہاں کے بعد شروع ہوتا ہے، بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی لگا دیا خبروں پہ، دو ٹہنی صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. سرکار یہ ٹہنی بولے میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ نبی جانتا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا، زمین کے اوپر کیا ہو رہا، نبی کو خبر ہے. حالانکہ آپ تشریف جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اصحاب کو عذاب خبر ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ جب تک کہ تسبیح سبز رہے گی، ٹہنی رہے گی، تو اس کی سبزی اور اس کی ہم کی تسبیح کی وجہ سے ان کی برکت سے عذاب خبر میں تخفیف ہوں گی. اس نیت میں لگا دیا. کوئی سنے تھے کیا؟ کوئی
تسبیح کو عذاب خبر کی اطلاع تھی، نبی کو تھی، غیبدہ نبی کو اطلاع تھی، اور غیبدہ نبی نے بتایا کہ قیامت تک کے آنے کا لیے اصول بن گیا کہ ہم جو سبزہ لگاتے ہیں یہ سنت رسول ہے، عقل ہماری کام نہیں کرتی مگر سنت بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی گزر رہے ہیں، بڑی کمان کے نیچے جا رہے ہیں، کمان ہے راستے میں جا رہے ہیں، حضرت علی پستاخت تھے، ایک دم جھک گئے۔ صحابہ بولے یہ کیا موقع جھکنے کا، کمان تو ادھر تھی آپ ادھر تھے۔ بولے میں کمان کو دیکھا نہ، میں میرے آقا کو یہاں میں جھکتے ہوئے دیکھا اس لیے میں ایسا کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہاں جھکتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمان لگ رہی تھی، حضرت علی مستخط نہیں لگ رہی تھی، مگر چونکہ سنت حضور کو میں دیکھا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ کیا بات، تو عقل الگ ہے، عشق الگ ہے، تو عشق سے کام کراتی ہے۔ جی جی، تو عرض کرنا یہ ثنا کا تعلق پہلی رکعت سے۔ جی بھائی نے سوال کیا تھا مکان کا انتظام ہو جائے، بہن کا سوال تھا، یہ بہن نے سوال کیا تھا کہ مکان کا انتظام ہے، کوئی دعا بتائیے مکان کے انتظام کے لیے۔ انتظام میں ابھی بتایا نا، سورہ اسراء کی آیت، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی گھر کرایہ کا ہے تو ذاتی ہوئیں گا، رہن کا ہے تو رہن ختم ہوئیں گا، اور پھر انشاءاللہ اسباب آپ کے پاس بن جائیں گے۔ مگر پہلے میں دیکھیے اسباب کی دنیا میں ہے، اسباب اختیار کیجئے۔ آپ کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے مگر بولیں گے میں گھر ہونا، میری خواہش ہے کہ مرسیڈیز خریدنا، تو کیا میری خواہش پوری ہوتی؟ میں پیسہ رکھ کے خواہش کرنا؟ تو اسباب اختیار کیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے تو انشاءاللہ تعالی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگلا انہی کا سوال ہے، دعا جو کرتے ہیں ہم، ہر دعا پر کیا صدقہ دینا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیے اصل میں، اور ایک دیکھیے ایک غلط تصور ہمارے پاس، صدقہ بولتے ہو ٹھیک ریا آپ سے مرچیاں آپ سے لیمبو ڈال کے پھینکنا ہے صدقہ، اس کے صدقہ بہت زبردست لفظ ہے، صدقۃ کے معنی نیکی کا کام، ہر وہ کام جس سے اللہ رسول خوش ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ پیسے جو صدقہ ہے، بکری دو، ذبح کرو، کسی کی جو ہے اچھی بات بھی کر دے یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا بات، اگر کسی کے بارے میں اچھی بات کے دے، کسی کو اچھا مشورہ بھی دے تو صدقہ ہے۔ تو ہر دعا کے لیے دیکھیں عملیات میں بعض ایسے عملیات ہوتے ہیں جس پر جو ہے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، صدقہ دینا ضروری ہے، وہ عملیات کے لیے، عوام کے لیے ہر دعا کے لیے صدقہ دینا ضروری نہیں ہے۔ مگر صدقے کے معنی کیا ہے؟ جو خیرات ہم دیتے ہیں فقراء کو یہ صدقہ ہے، کبھی بھی دیجیے، اس میں دعا کے ساتھ کیوں شرط لگا رہے ہیں آپ؟ دعا اور صدقہ الگ الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے، صدقہ الگ چیز ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ صدقے کی وجہ سے آپ کی دعا میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ غریب اگر وہ کھا کے دعا دیں گا تو لازمی آپ کے بھی کام بن جائیں گے۔ جی پروفیسر صاحب، خبر کے سوال کتنے ہیں؟ کشمیر سے بھائی نے پوچھا تھا خبر کے سوالات کے تعلق سے 5 سوالات بتائے گئے ان کو۔ یہ کون بولے؟ یہ 2 ان کی طرف سے کیا؟ جی جی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بتائے، یہ 3 سوالات ہے، یہ بھی ہے پرچہ بھی سرکار میرے سرکار پرچہ بھی آؤٹ کر دیے، جوابات بھی دے دیے، مگر اس کے باوجود ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے من رب کا، سرکار جواب دے دیے، یہ بتانا کہ فرشتے پوچھے من رب کا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پہ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، دین کیا تھا، کس دین پہ تھے؟ تو دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا۔ اور پھر تیسرا سوال بہت اہم ہے، اسی پہ آپ کی مغفرت اور بخشش ہے کہ یہ کون ہے، ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، حضور کو بتائیں گے تو ایمان والے فوری بولیں گے ھذا رسول اللہ۔ یہ 3 سوال ہے، اسی پہ نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ، جی بہت اہم معلومات آپ نے فراہم کی یہاں پر، ناظرین کو بہت فائدہ ہوا ہے اس سے، امید کرتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ ناظرین روحانی دعا میں فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید کاظم شرفی، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔